الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرض والصلاة والسلام على من كان النبي وآخر بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم، پیر طریقت حضرت شبیر باپو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور ان کا یہ حوصلہ نام حسین کی محبت کی طرف کھینچ رہا ہے. محبت کا اظہار کے لیے باپو نے یہ انتظام کیا. بہت اچھی بات ہے. مجلس حسین کا انتظام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ سب باپو کی جو ہے سپورٹ کریں تاکہ یہ قائم چلتا رہے. اور میں ہر انسان کا ہاتھ بتانا ہے. تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے سب سے پہلے ہمارا باپا کے حوالے سے آپ سماعت کر رہا ہوں.
سبحان اللہ بنیے. حضرت بلال کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. پردیسی انسان تھے لیکن نبی کی محبت میں گرفتار ہو گئے. نبی کے غلام بن گئے. ان کا مقام بہت اونچا ہے. تو شاید کہا ہے کہ امام حسین جو شہید کربلا ان کو نام یہ رکھا گیا اور اس ماہ محرم میں 10 دن ہر جگہ امام حسین نام پڑھنے سے حسین میں وہی انسان ہے ہر انسان سجدہ نہیں کرتا. اللہ توفیق دیتا ہے وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے. جو انسان مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے مسجد کے اندر جاتا ہے سجدہ کرتا ہے اس کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر توفیق دی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں سجدہ کرتا ہوں. لیکن یہاں الٹا ہے. جو بندہ کبھی مسجد میں نہیں جاتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ کبھی مسجد میں جاتا ہی نہیں کبھی نہیں جاتا. اس کو اور افسوس کرنا چاہیے. باپو اگر کسی کو اپنے پاس بلائے تو بندہ خوش ہوتا ہے نا کہ باپو یار روز مجھ کو بلاتا روز اپنے پاس بیٹھاتے ہیں. اگر یہی باپو اگر کسی کو نہ بلائے تو لوگوں کو دکھ ہوگا نا کہ باپو بلاتے نہیں ہیں. عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ غلط لوگوں کے سنگت میں رہیں گے تو آپ کا عقیدہ بھی بگڑے گا اور ایمان کا جنازہ بھی نکلے گا. تو ہمارا ایسے
इंसान के दामन को थामे, जो खुद सही रास्ते पर हो और आपको भी सही रास्ता पर लेके जाए। इधर उधर बैठने से अच्छा है कि 10 दिन कम से कम इमाम हुसैन की मोहब्बत में सारा काम छोड़ करके मजलिस हुसैन में पहुंचे, ताकि ये शहादत, ये गवाही की सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। लोग कहते हैं कि हम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो बंदा हुसैन से मोहब्बत करेगा उसके नाम पर वहां इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा जरूर होगा। तो आपको एक मिजाज देता हूं कि 10 दिन काम थोड़ा कम कीजिए। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि 10 दिन जो है घर का काम कम कर दीजिए और मजलिस हुसैन में आने की कोशिश करें, ताकि ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी कि इमाम हुसैन से ये मोहब्बत करते थे। और मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा अपने चाहने वालों को, अपने वलियों को, अपने शहदा को कि जो है अपने चाहने वालों को सपनों से निकाल करके ले जाओ जन्नत की तरफ, तो इमाम हुसैन खड़े हो जाएंगे कि नूर मोहम्मदी में फला जगह बापू के घर पर जो है वहां मजलिस हुसैन होता था। ऐ परवरदिगार आलम, ये सारा काम सारे रिश्तेदार को छोड़ करके मजलिस हुसैन में पहुंचा था, मेरी मजलिस में पहुंचा था। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी फरियाद को कबूल कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म रब्बी होगा, ऐ हुसैन मैं जो है तो तुझे इजाजत देता हूँ, जिसके तो अपने साथ जन्नत में लेके चला जा। सुभान अल्लाह। तो ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसका अर्श उसी के साथ होगा। तो हम किसी हीरो से मोहब्बत नहीं करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, बापू से मोहब्बत करते हैं, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, साहबे पाक से मोहब्बत करते हैं, वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं, तमाम वलियों से मोहब्बत करते हैं। यहाँ भी हमारा बेड़ा पार है, वहां भी हमारा बेड़ा पार है। लेकिन मोहब्बत का इजहार जरूरी है। मोहब्बत करते हैं, हुसैन का महीना आया है तो आपको मजलिस से हुसैन में आना, तभी मोहब्बत का इजहार हो, तभी जो है मोहब्बत पहचानी जाएगी कि आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ मजलिस हुसैन में 10 बजे मर्द, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब के सब 10 बजे यहाँ पहुंच जाएं और उससे पहले हो सके तो पहुंच जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ मामला उल्टा है। पब्लिक ये सोचती है कि बापू आएंगे तो जाएंगे, और बापू ये सोचते हैं कि पब्लिक आएगी तब हम रहेंगे। एक दूसरे पर जो है टिके हुए इंतजार में है। हम आपकी इंतजार कर रहे हैं, आप मेरी इंतजार कर रहे हैं। अब कोई तो आगे आए, तो आप अगर पहले आएंगे तो मुझको भी यकीन हो जाएगा भाई पब्लिक आ गई, सारे लोग पहुंच गए। और जितनी पब्लिक अच्छी होगी ना उतनी बोलने में भी मजा आता है। आलिम दीन क्या होता है, एक बाइक की तरह, अगर उसमें पेट्रोल रहेगा बाइक में तो गाड़ी चलेगी, अगर बाइक में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही आलिम जो होते हैं, बोलने वाला होता है, तो एक बाइक की तरह है। पब्लिक अगर अच्छी है तो उसको बोलने में मजा आएगा, एक दो बात अच्छी आपको सुनाएगा। लेकिन पब्लिक अगर कम है तो फिर मूड जो है ऑफ हो जाता है। तो आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि कल जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, और मैं जो बताया ताकि ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाए कि इमाम हुसैन के आशिक है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, उससे अकीदा रखने वाले हैं।
تو امام حسین کی محفل میں ان کی جو ہے محفل میں آنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور ایک دوسرے کو دعوت بھی دیں کہ وہاں محفل چالو ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی رہتے ہوں گے اس کو بولیے بھائی 1 گھنٹے کی بات ہے, روز ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, سیریل دیکھتے ہیں, 10 دن نہیں دیکھیں گے, 365 دن آپ سیریل دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ کی نظریں ٹی وی پر ہوتی ہے, لیکن خدا را بتائیے اس ٹی وی دیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ وہ ٹی وی دیکھنے سے کیا آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی؟ نہیں ملے گی. اگر آپ ٹی وی کو چھوڑ کر کے امام حسین کی محبت میں گھر سے نکلیں گے اور مجلس حسین میں پہنچیں گے تو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی, کیونکہ حسین وہاں بخشش کرائیں گے, ٹی وی بخشش نہیں کرائے گی, سیریل بخشش نہیں کرائے گی. تو سیریل کو 10 دن بند کر دیجیے, اپنے گھر کو اپنے جو ہے کمرے میں اور اپنے گھر کو قرآن کی آواز سے جو ہے سجائیے, ٹی وی کی آواز سے نہیں. عاشق حسین ہو تو قرآن کی آواز سے اپنے گھر کو سجائیے. تو میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ, اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ساری کائنات, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ اللہ کے رسول کی مہربانی ہے, اس نے دنیا کو ایکسپٹ کیا کہ ہمیں یہاں رہنا ہے. بندہ جب آتا ہے تو اللہ پوچھتا نہیں ہے کون سی دنیا میں جائے گا, بیت السرا میں جائے گا یا عرش اعظم پہ رہے گا. لیکن یہ رسول کی جو ہے اختیار ہے, پاور ہے, اور اللہ نے رسول سے کتنی محبت کیا ہے. اللہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا, محبوب جس دنیا میں تم چاہو گے وہیں تجھے بھیجا جائے گا, جس دنیا میں تم چاہو گے اسی دنیا میں تجھے بھیجا جائے گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لان میں اس دنیا کو پسند کیا. اس لیے شاعر نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. عالم کا معنی ہوتا دنیا, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتی. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ دنیا, یہ زمین پر ہم رکھ چلتے, زمین کے نیچے بھی دنیا ہے, آسمان کے اوپر بھی دنیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی چاہت کے مطابق اس دنیا میں محفوظ فرمایا. یہ بانی اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہے. اسلام کی شروعات نبی سے ہوئی. اس سے پہلے انبیاء کرام آتے گئے, اپنا دین پھیلاتے گئے, سب کے دین منسوخ ہو گئے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے, آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک. اب کسی کا دین نہیں ہے سوائے دین مصطفیٰ, سوائے دین مصطفیٰ کے کوئی دین اب یہاں موجود نہیں ہے. کوئی عیسیٰ کے ماننے والے کہ میں عیسائی ہوں تو غلط ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
عیسائی صحیح تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہاں دین مصطفیٰ آ گیا ہے. اب دوسرا دین نہیں چلے گا, دوسرا سکہ نہیں چلے گا, بلکہ سکہ مصطفیٰ چلے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے بانی ہیں, شریعت کے بانی ہیں. اب وہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے. پھر اسلام شروع ہوا, شریعت باہر آئی, نبی نے شریعت سب کو بتایا. پھر شریعت جب آئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ کی. پھر صحابہ کرام کے درمیان خلافت آئی. پھر اس کے بعد امام حسن میں خلافت گئی. پھر امام حسن کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ہوئی تھی. پھر یزید بیٹھا. پھر یزید کے بعد امام حسین اسی کے بیچ میں آتے ہیں. یزید جب تخت پر بیٹھا اسی پر امام حسین کی بحث ہوتی. پھر امام حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرتے. اس سے پہلے کوفہ سے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے بیانات ہوں گے. صحابہ کرام کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان ہوگی. 4 صحابہ کرام ہیں, وہ چاروں پر جو ہے ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر آپ ایک پر ایمان رکھتے ہیں اور 3 کو بائیکاٹ کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے. آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی حق پر ہے, حضرت علی بھی حق پر ہے, حضرت عمر فاروق بھی حق پر ہیں, حضرت عثمان غنی بھی حق پر ہیں. یہ چاروں پر ایمان اور عقیدہ رکھنا یہ سنیوں کی پہچان ہے. اگر 3 کو نکال دیتے ہیں, صرف علی کو مانتے ہیں, تب بھی جو ہے آپ کا ایمان خطرے میں ہے. علی کو مانتے ہیں, ابو بکر کو نہیں مانتے ہیں, تب بھی ایمان خطرے میں ہے. ابو بکر کو مانتے ہیں, علی کو نہیں مانتے ہیں, تب بھی ایمان خطرے میں ہے. اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ چاروں جو ہے خلیفہ کو ماننا ضروری ہے. تب جا کر کے ہم اور آپ کا ایمان سلامت رہے گا, عقیدہ سلامت رہے گا. ورنہ پھر عقیدہ غلط ہو جائے گا, ایمان ہمارا چلا جائے گا. تو چاروں صحابہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے, اور چاروں صحابہ کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. یہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق اور ان کی عادت کو ملاحظہ کیجیے. اسلام جو آج گھر گھر اور گلی گلی میں پہنچا ہے, یہ اخلاق مصطفیٰ ہے اور عادت مصطفیٰ. کسی کو بھی جبرن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھایا, جبرن کسی کو نہیں پڑھایا. قرآن خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ان کی اگر خواہش ہے, چاہت ہے, وہ اسلام میں آئے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزے دے کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا. معجزہ اس کو کرتے ہیں جہاں عقل حیران رہ جاتی ہے. جو عقل میں بات نہ سمائے, اگر وہ کام کسی نبی سے ہو جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. پتھر کبھی بولتا ہے, نبی نے بلوایا کہ نہیں, اسی کو معجزہ بولتے ہیں. درخت پہ کبھی چلتا ہے, کوئی سائنس اگر چلا کے دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا ہے. نبی نے درخت کو بلوایا اپنے پاس, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. جو عقل میں بات نہ سمائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور وہی کام
اگر کسی ولی سے ہو جائے اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ وہی کام اگر کسی ولی سے ہو جائے اسی کو کرامت کہتے ہیں، اس کو معجزہ نہیں کہتے تھے۔ لوگ جو ہے سب کو ٹھوک دیتے ہیں معجزہ معجزہ، ولی سے اگر کوئی کام ہوا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر کسی نبی سے ہوا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پورا جسم جو ہے معجزہ بنا کر دیا، پورا جسم معجزہ، انہیں سے اشارہ کرتے وہ معجزہ بن جاتا۔ اتنا بڑا عہدہ ملا نبوت کا۔ آج ہم اور آپ کو کوئی اگر گورنمنٹ نوکری مل جاتی ہے تو ہم اور آپ فخر کرتے ہیں، بھائی گورنمنٹ نوکری ملی، سرکاری نوکری ملی ہے، پھولے نہیں سناتے ہیں، ایک دوسرے کو گری ہوئے نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے تانا ڈال کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن نبوت کا جو ہے مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ کوئی جو ہے اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ نبی کے اخلاق کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے اسلام آگے بڑھا ہے۔ آج ہمارا کے اخلاق ایسے ہو گئے کہ غیر بھی ہمارے اخلاق سے دور بھاگتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس دور میں اخلاق مصطفیٰ دیکھتے تھے، صحابہ کرام کے اخلاق دیکھتے تھے تو لوگ اسلام کے اندر آتے۔ یہ بہت اچھا مذہب ہے، بہت پرفیکٹ مذہب ہے۔ اخلاق مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کے سرزمین میں جلوہ افروز، کچھ غیر مسلم مسافر مدینے کی دھرتی پر آئے، مغرب کا سمے ہو رہا تھا۔ اب وہ مسافر کا کوئی جو ہے حامی اور مددگار وہاں نہیں تھا، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، لیکن اس کافر، اس غیر مسلم انسان کو بھی یہ معلوم تھا کہ نبی کے پاس پہنچیں گے، جو اللہ کے نبی ہیں، مسلمان کے نبی ہیں، اگر اس کے دربار میں پہنچیں گے تو ضرور جو ہم کو عزت کریں گے، ہم کو جو رکھیں گے، ہمیں کھانا بھی کھلائیں گے، ہمیں سلائیں گے بھی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ غیر مسلم مسافر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، ہم مسافر ہیں اور غیر مسلم ہیں، آپ سے ہمیں عزت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، کوئی بھید بھاؤ نہیں، آؤ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام نے کہا کہ میرے صحابہ یہ چند مسافر ہیں، چند مسافر ہیں، اور سب اپنے اپنے حصے ملے۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھر لے کے گئے، ایک مسافر بچ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرا مہمان ہے، تو میرا مہمان ہے، تو میرے گھر چلے گا۔ اور اس دور میں ہم اور آپ مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور مہمان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مہمان گھر پہ آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ان کا رزق وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا الگ طرح کا انتظام کرتے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کے گھر میں ہم اور آپ کے گھر کی طرح اسٹاک نہیں ہوتا تھا کہ یہ رکھا ہے، دال ہے، بریانی ہے، طرح طرح کے مسئلے ہیں، وہ انتظام نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو بکری کا دودھ پیش کیا، ایک بکری کا دودھ پیش کیا، دوسری بکری کا دودھ پیش کیا، تیسری بکری کا دودھ پیش کیا، سب کو پیتے گئے، یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ وہ غیر مسلم مسافر پی لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر کوئی رنجش نہیں آئی، دل میں کوئی ملال نہیں ہوا۔ اخلاق مصطفیٰ دل میں کوئی ملال نہیں آیا،
کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ اور چاہیے؟ اس نے کہا کہ اب دودھ نہیں پینا ہے، اب کھانا کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اتنا دودھ پیا ہے کہ کھانا کیسے کھائے گا. ہم مراد بولتے کہ نہیں ایک دوسرے کو، بھائی اتنا پی لیا ہے ہم سب، اب کھانا کیسے کھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا کھانا ہے. پیارے مصطفیٰ پوچھتے ہیں، وہ غیر مسلم مسافر کہتا ہے کہ ہاں مجھے کھانے کی حاجت ہے. پیارے مصطفیٰ نے روٹی عنایت کی کہ روٹی کھا. جب وہ روٹی کھا لی، اب ظاہر سی بات ہے ہمارا کی جو ہے پیٹ کوئی لوہے کی مشین نہیں ہے کہ فٹافٹ ہضم کرے. وہ انسان رات کو سو گیا اور رات کو سونے کے بعد جب آدھی رات بیتی تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا. پیٹ خراب ہو گیا اور اتنا پیٹ خراب ہوا کہ اس کو لیٹرن جانے کا بھی سمے نہیں ملا اور رات ہی میں جو بستر خراب تھا. اب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں اور صبح جب دیکھیں گے تو ہمیں ڈانٹیں گے اور مجھے شرمندگی محسوس ہوگی. اس سے اچھا یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں نکل جائے. گندا بستر چھوڑ کر کے وہ غیر مسلم مسافر نکل گیا، اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا کہ ہم نکلتے ہیں، اور اسی جلدی جلدی میں اپنی وہ تلوار اٹھا. اتنے میں جو ہے صبح ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب ان کے دروازہ کو کھولتے ہیں کہ یہ آخر مسافر ابھی تو اٹھا کیوں نہیں ہے، صبح ہو گئی اٹھا کیوں نہیں ہے. جب ان کے دروازوں کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، مسافر موجود نہیں ہے، گندا بستر پڑا ہوا ہے، ایک تلوار چھوٹ گئی ہے، تلوار پڑی ہوئی ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق و مناظر کیجیے. آج ہم اپنا کپڑا بھی دھونا دوبارہ نہیں کرتے. پیارے مصطفیٰ کا وہ مقام ہے جو مقام سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس مقام کو کسی پیسے کے برکت پر نہیں خریدا جا سکتا. وہ ہے مقام نبی. نبی کا مقام کسی پیسے کے ذریعے سے نہیں خریدا جا سکتا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بستر گندا ہے، گھر کے اندر بیویاں موجود تھیں، صحابہ کرام بھی آئے گئے. پیارے مصطفیٰ اس گندے بستر کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں. غور کیجیے، اس گندے بستر کو وہ نبی جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جنت کو بنایا، جہنم کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ نبی وہ اللہ کے رسول اس گندے بستر کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں. صحابہ کرام آگے یا رسول اللہ ہم اس کو دھوئیں گے، دے دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میرا مہمان ہے. آج ہمارا ہوتے تو کتنا گرم ہو جاتے، گرم ہوتے کہ نہیں؟ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. گرم ہو جاتے کہ نادان تجھے پتا نہیں، میرے بستر کو تم نے گندا کر دیا، پھر اس کو کبھی بلاتے بھی نہیں، اس کو معاف بھی نہیں کرتے، اور نہ جانے کتنے اناپ شناپ بھر دیتے ان کے اوپر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار آ گئے، صحابہ کرام آ گئے، ابو بکر صدیق آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، علی ابن طلحہ بھی آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے، دیگر صحابہ کرام موجود ہیں. یا رسول اللہ یہ کام ہم سب کو کرنے دیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ میں خود سے کروں گا. قربان جائیے. عاشق مصطفیٰ بنتے ہیں، نبی کی اخلاق پر
کبھی ہمارا غور نہیں کیا؟ اخلاق مصطفیٰ ہے جو اسلام گلی گلی میں پھیل گیا ہے. یہ اخلاق مصطفیٰ ہے جو اسلام ہر گھر میں پہنچ گیا ہے. ورنہ بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو سمٹ کے رہ گیا ہے. بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو سمٹ کے رہ گیا ہے، لیکن یہ مذہب اسلام ایسا ہے جو پوری دنیا میں پھیل گئی. پیارے مصطفیٰ نے اس گندے بستر کو اپنے ہاتھ میں لیا، اٹھایا اور باہر آیا. جو غیر مسلم مسافر چلا گیا تھا رات کی تاریکی میں، جلدی میں اس کو یاد آیا کہ میں تو تلوار بھول گیا. اب وہ تلوار لینے کے لیے پھر سے واپس آتا ہے، اور اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر اسی گندے بستر کو جس سے وہ بندہ سنداز کر دیا گیا، اس گندے بستر کو پیارے مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. نبوت کا اتنا بڑا عہدہ ہے، مرتبہ ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ اپنے مہمان کے گندے بستر کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گندے بستر کو دھو رہے تھے. وہ انسان ڈرتے ڈرتے آیا اپنے تلوار لینے کے لیے، تو دیکھا کہ یہ تو میرے ہی گندا بستر ہے، میں نے اس کو گندا کیا تھا. اتنے بڑے نبی، چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت، جو پورے مدینے میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے فیل ہے. وہ انسان، وہ نبی جو ہے میرے گندے بستر کو دھو رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں لیکن مجھے ڈانٹ بھی نہیں گئے. اتنے کریمانہ اخلاق ہیں ان کے اندر. دھیرے سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ نے میرے گندے بستر کو دھویا ہے، اور آپ گندے بستر کو دھونے کے ساتھ ساتھ میرے گندے دل کو بھی دھو دیجیے. سبحان اللہ، گندے دل کو بھی دھو دیجیے. اخلاق مصطفیٰ ہے. اب وہ غیر مسلم مسافر، ان کا ضمیر، ان کا دل کے دروازے کھل گیا، اس کے رسول میں گرفتار ہو گیا، اس کے رسول میں گرفتار ہو گیا، اس کے رسول میں ڈوب گیا. کہا یا رسول اللہ، جب آپ اتنے مہربان ہو سکتے ہیں غیر مسلم مسافر پر، تو آپ پر جو ایمان لے کے آئے گا اس پر آپ کتنا کرم فرمائیں گے. تو میرے دل نے کہا، میرے ضمیر نے جھنجھوڑ کے کہا کہ نادان، یہ تیرے گندے بستر کو دھو رہے ہیں، وہ دھو رہے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، مدینے کے تاجدار ہیں، اور وہ دھو رہے ہیں جو کعبے کا کعبہ ہے، وہ مصطفیٰ دھو رہے ہیں. اب تو کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اب مجھے اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام میں آنا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت اسی غیر مسلم مسافر کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی وقت وہ غیر مسلم مسافر مسلمان ہو جاتا ہے. زبردستی اس کو کھینچ کے لائے نہیں، اخلاق مصطفیٰ دے. میں بستر بھی گندا کیا، کچھ بھی نہیں، نرمی سے پیش آ رہے ہیں، پیار محبت سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اخلاق بہت اچھی ہے، اور اسی اخلاق کی وجہ سے وہ غیر مسلم مسافر مومن بن گیا. لیکن آج ہم اور آپ کے اخلاق کچھ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو پریشان کرنا ہے، ایک دوسرے کو ستانا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنا ہے، دقتیں دینا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. مسلمان اسی وقت ہو سکتے ہو آپ
جب آپ سے ایک دوسرا مومن بھائی آپ سے تکلیف سے محفوظ رہے۔ حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے اسلام آگے آیا۔ اب تو اسلام کو، دین اسلام کو آگے بڑھاتے بڑھاتے مدینے کے سرزمین پر اسلام کا بول بالا ہوا، اور ہر انسان کو ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، انسان کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری سال چل رہا تھا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا آخری سال ہے۔ اب اس کے بعد میرے پردہ کرنے کے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہوگا۔ لیکن آج کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کو نہ مان کر کے حضرت علی کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا خلیفہ۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہم اور آپ کے عقیدے سے وہ الگ ہے، وہ ہمارے عقیدے سے نہیں ملتا ہے۔ جو علی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں کہ نبی کے بعد علی جو ہے سب سے پہلا خلیفہ ہے، غلط۔ بے شمار حدیثوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ ابو بکر صدیق نبی کے بعد خلافت میں بیٹھے، نبی کے بعد خلیفہ بنے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے کئی مرتبہ جو ہے مسجد نبی امامتی فرمائی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نائب نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وصال سے پہلے، جب ہم اور آپ کی موت ہوتی ہے تو موت سے پہلے فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت انوکھا ہے، ہماری موت کی طرح نہیں۔ ہم اور آپ کے پاس جب فرشتے ملک الموت آتے ہیں تو کوئی پرمیشن نہیں لیتا ہے، کوئی اجازت نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ جو ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کا سمے آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور کہا کہ دروازے پر کھڑے رہنا، اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو پھر حجرے میں داخل ہونا اور پرمیشن لینا روح نکلنے کی، روح کو نکالنے کی پرمیشن لینا، اجازت لینا۔ اگر یہ پاور، یہ اختیار عام انسان کو مل جائے تو ہم اور آپ کو مرنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے۔ نہیں بھائی، ابھی اے فرشتہ ہم کو ابھی 5 سال اور جینے دو، بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹی کی شادی باقی ہے، بنگلے کا کام تھوڑا ادھورا ہے، ہم اور آپ یہ کہہ کر کے فرشتے کو لوٹا دیتے۔ لیکن اللہ نے وہ پاور نہیں دیا ہے، وہ اختیار نہیں دیا ہے نبی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو اختیار دیا، اے محمد جانا، اگر اجازت مل جائے تو پھر جو ہے ان کی روح نکالنا، ورنہ واپس چلے آنا۔ ملک الموت آئے، پیارے مصطفیٰ دیتے ہوئے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، دروازے پر کوئی آیا ہے، دروازے کو کوئی ہلا رہا ہے، آوازیں آ رہی ہے۔
جب دروازہ کھولا گیا تو اجازت دیا گیا کہ میں ملک الموت ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکالنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ کی روح نکالا جائے، ورنہ پھر ہم واپس چلے جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب اللہ کی مرضی ہے تو ہم اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ سکتے۔ جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے، اپنا کام شروع کرو۔ ملک الموت اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب روح نکل رہی تھی تو احساس تکلیف ہوئی۔ ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت یہ بتاؤ کہ جتنی تکلیف روح نکلنے میں مجھے ہوتی ہے تو کیا میری نگاہ اللہ اکبر، توجہ کیجیے۔ آج ہم اور آپ مرنے کے بستر پر ہوتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب کو، خیش و اقارب کو۔ لیکن پیارے مصطفیٰ کی محبت دیکھیے، اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ چاہتا نہیں کہ عالم میں روح نکلنے والی ہے، اس عالم میں بھی اپنی امتوں کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے بھی زیادہ میری امت کو تکلیف ہوگی؟ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، اس سے 3 گنی 4 گنی آپ کی امت کو تکلیف ہوگی۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اے ملک الموت جتنی تکلیف میری امت کو ہے اتنی تکلیفیں مجھے دے دو، کیونکہ مصطفیٰ کا سینہ ہے برداشت کر لے گا۔ میری کمزور امتی میری تکلیف، روح کی تکلیف نکلنے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اے فرشتہ ملک الموت جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری تکلیفیں مجھ محمد کو دے دو تاکہ میری امتی کو روح نکلنے میں تکلیف نہ ہو۔ تکلیف میں آسان، ہماری تکلیف کی پرواہ مصطفیٰ کو ہے، لیکن مصطفیٰ کی سنت جا رہی ہے اس امتی کو نہیں ہے۔ اسی شریعت کے بتانے کے لیے امام حسین چلے تھے، بات آئے گی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ امتی کو یاد کر رہے ہیں، روح نکلنے کا سمے امتی کو یاد کر رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ امتی کی جتنی تکلیف ہے مجھے دے، یہ مصطفیٰ کی سینہ ہے برداشت کر لے۔ کچھ تکلیفیں ادھر چلی گئی، ورنہ تو زیادہ تکلیف ہوتی ہم اور آپ کی روح نکلنے میں۔ لیکن اللہ کی نصیحت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والوں کو پہلے ان کی نظر کو کمزور کرتا ہے، پھر اس کی بولی بند کر دیتا ہے تاکہ یہ کچھ بول نہ پائے، بتا نہ پائے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے بتا نہ پائے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح جب نکل گئی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح نکلنے کے بعد صحابہ کرام کے بیچ میں یہ خبر پھیل گئی کہ پیارے مصطفیٰ آپ اس دنیا میں نہیں رہے، پردہ کر کے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، جانا ہے۔ وہ صحابہ کرام ان کو اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب پیارے مصطفیٰ وضو کرتے تو وضو کے پانی کو صحابہ کرام زمین پر گرنے دیتے، اتنی محبت کرتے تھے پیارے مصطفیٰ سے۔ آج ہم اور آپ تو نبی سے کچھ محبت نہیں کرتے ہیں، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شریعت کس کی ہے؟ پیارے مصطفیٰ کی بنائی۔ جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں کہ میری بنائی ہوئی شریعت پر، اللہ کے فرمان پر میری امت عمل کرتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم شریعت کے خلاف کام کر کے پیارے مصطفیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ روح نکل گئی، صحابہ کرام زاروں قطار آنسو بہانے لگے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھا۔
کوئی امام نے نہیں پڑھایا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفن پہنا کر کے وہیں حجرے میں رکھ دیا گیا، اور لوگ آتے گئے، درود و سلام پڑھتے گئے، نکلتے گئے، 3 دن تک وہاں ایسے رکھا گیا۔ پھر جو ہے تیسرے دن دفن کر دیا گیا، جہاں آج پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ ہے، اسی جگہ پر پیارے مصطفیٰ کو دفن کیا گیا۔ وہی پیارے مصطفیٰ کا انتقال کی جگہ ہے، وہی حجرہ تھا۔ تو ہم اور آپ غور کریں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ نکلتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام میں یہ مشورہ ہوا کہ اب جو ہے خلافت نائب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا جائے۔ پھر انشاءاللہ کل شان ابو بکر صدیق بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور بول چال میں، گفتگو میں، بات چیت میں اگر کوئی لغزش سے خطائیں ہو گئی ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا تعالیٰ جو بھی حاضرین مجلس حسین میں مجلس حسین کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی امام حسین کے صدقے میں جائز کرنا مجھے عطا فرما، اور بالخصوص باپو کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علیہ۔ مصطفیٰ جانے دو بیلا کو سلام تمہیں بز میں ہدایت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے بیلا کو سلام مجھے بیلا کو سیاری رم تاجدار حرم شہر یاری رم تاجدار حرم نوبہارے شفاعت پیلا سلام مصطفیٰ سلام شمع ہدایت پیلا سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ حد ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود، ہم فقیروں کی سروت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بزمِ ہدایت پیلا کو سلام۔ سے اعظم امام مختوں کا بنوں کا، سے اعظم امام مختوں کا بنوں کا، جلوہ شان قدرت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بزمِ ہدایت پیلا کو سلام۔ کے بادشاہ میرے خواجہ پیا،
کے بادشاہ میرے خواجہ پیا کی شاہی حکومت تیرا پہلا سلام پہلا قلب میں جماعتے مصطفیٰ ڈالتی قلب میں جماعتے مصطفیٰ سیدی آنا حضرت تیرا تو سلام مصطفیٰ تیرا سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے مالدہ مجھ سے خدمات کے قدسی کہے مالدہ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمل بدر میں ہدایت تیرا تو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر الموت وتعلمون ثم بل سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الظلم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور خلقه وزينة فرحه وزينة فرحه وأهل بيته وصحابه وأزواجه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة بأحمد المصطفى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. إله العالمين بقدير لا صلى پروردگار قدم کریم خدا رحیم خدا قدوس جو قربین دنیا کی گئی ہے کلام پاک کی تلاوت کی گئی ہے پاس نصیحت کی تقریر کی گئی ہے مولا جس میں کوئی بھی بھول ہو لرزش ہو خطا ہو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ کے سامنے قبول عطا فرما دے یا اللہ دنیا کا توبہ کلام پاک کی تلاوت کا توبہ پاس تقریر کا توبہ صلاة والسلام على توفان ومنتظر توفان بأبدال الصادق والدين الصادق ونبي ومحمد محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قبول فرما لیجیے تمام دنیا کے توفہ کلام پاک کی تلاوت کا توفہ وعظ و نصیحت کا توفہ صلاة والسلام على منتظر توفہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا سے لے کر عیسیٰ اللہ تک تمام انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں مولا مصطفیٰ فرما بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں قبول فرما لیجیے تمام صحابہ کرام صحابیہ کرام امہات المؤمنین بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما تمام شہداء کرام ائمہ کرام تابعین تابعین اولیاء الصالحین کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما تمام مسلمین والمسلمات مومنین والمؤمنات صالحین والصالحات مرحومین والمرحومات کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما بالخصوص حضرت سید خواجہ عظیم الحسن میاں قدس اللہ حسین عظیم کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ سید نواب علی شاہ قدس اللہ سید العزیز کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ احمد الظفر فضل بڑے رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص تاریخ السلطنت موت العالم الدین محمود سید اشرف جہانگیر سمنانی سیمانی مفتی چشتی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص سید علی سید ولی امیر خان محمد سے محبوب الاولیاء سیدنا سرکار شاہ میرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص خواجہ خواجگان اوپر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ الدین حسن چشتی سنجر اسمول اجمیری عطائے رسول نائب النبی سیدنا ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص خلفاء المدار العالمین سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص یہ دنیا کا تحفہ کلام پاک کا تحفہ وعد و نصیحت ناکو منتب السلام کا تحفہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد مقتدی الدین ابو القادر جیلانی غوث السمدانی پیر الاسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین والصالحین اولیاء سیدنا حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین
فاتح خیبر حیدر کرار رسول اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بارگاہ میں مولا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ جاہدہ ساجدہ بنت رسول اللہ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ بالخصوص یہ نبیوں کا تحفہ کلام پاک کی جناب کا تحفہ اور نصیحت کا تحفہ صلاۃ والسلام علی محمد کا تحفہ حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء ریحانۃ الرسول سبط پیغمبر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا قبول فرما لیجیے، مولا قبول فرما لیجیے، مولا قبول فرما لیجیے۔ آپ کے تمام روح کا شہیدان کربلا اللہ تعالیٰ مجمعین کی بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ رب العالمین آج کی نظر و نیاز جن کسی کے بھی جس نے بھی کی ہے مولا یہ اللہ پاک کا اہتمام نیاز کا اہتمام مولا ان تمامی لوگوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا یا اللہ ان کے روزگار میں پناہ کے احساس عطا فرما، کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمامی لوگ جشن شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئے ہیں مولا، ہم تمامی لوگوں کو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنتے مولا، ہم تمامی لوگوں کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، ان میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں سے روزگار عطا فرما، قرض داروں کو برائے قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو صالحہ نبیہ اولاد عطا فرما، پریشان حال پریشانیوں کی دور فرما، تکلیف زداؤں کی تکلیف دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے امام صاحب عالم صاحب آئے ہوئے ہیں مولا تقریر کے لیے، جشن شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ الہ العالمین بے قدیر ہم تمام لوگوں کو 10 دینا یہ جشن شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کی توفیق عطا فرما، یہ جشن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ بھی مانگا گیا ہے اپنے دیا سے اپنے در سے اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ الہی محمد بنی فاطمہ ببرکت ایمان بنی فاطمہ اگر دعوت مرد کنی در قبول منو دست و دامان آلِ رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ